नाजरीन, इंजीली मीडिया की जानिब से आप सबकी खिदमत में नईम वाइज का सलाम। हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, मसीहा के पैरोकार और साइंस के लंबरदार, इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने नामवर साइंसदान, नेचुरल फिलासफर, रियाजीदान और फिजिस्ट, पार्लियामेंट के मेंबर जनाब आइजक न्यूटन के बारे में बताया था कि साइंस के बारे में उनकी क्या खिदमात हैं और उन्होंने क्या कुछ इजाद किया और बनी नौ इंसान की भलाई की खातिर उनके कारहाय नुमायां क्या है। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम से जाहिर है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मसीही साइंसदान है उनका साइंस की तरवीज और तरक्की में कितना किरदार है। तो गुज़श्ता प्रोग्राम में, ये गुज़श्ता से पैवस्ता है, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सर आइजक न्यूटन के साइंसी खिदमात के हवाले से मुख्तसर से टाइम में जितना हमारे पास टाइम मुयस्सर है उसमें हमने बताने की कोशिश की उनकी इजादात के बारे में। और आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि मसीहत के साथ उनका क्या तल्लक था और वो किस किस्म के मसीही शख्सियत थी। और इसके साथ हमारे आज के जो मेहमान हैं, न्यूयॉर्क से डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली और लंदन से मेरे साथ हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रूडेंट, क्या हाल है आपके? शुक्र है खुदा का, खैरियत। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर प्रूडेंट, आप हमें बताएं कि दो बाइबल मुकद्दस की दो अहम तरीन किताबों के बारे में, एक दानियल नबी का सहीफा और यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, ये बाइबल में और इंजील में ये मुश्किल तरीन किताबें समझी जाती हैं। तो इसके बारे में सर आइजक न्यूटन ने क्या तहकीक की, क्या बताया हमें, जरा आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। शुक्रिया नईम साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि दानियल की किताब और मुकाशफा का सहीफा, दरअसल बाइबल मुकद्दस में ये दो किताबें बड़ी ही एक ख़ास हैसियत रखती हैं, क्योंकि इन्हें ट्विन बुक्स कहा जाता है। तो ये ट्विन बुक्स इसलिए हैं क्योंकि ये अपने जो इसका इनका तर्ज बयां है और जो इनका मतन है या जो इनका पैगाम है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों किताबें जो हैं, ये नबूवती किताबें हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नबूवती किताबें और भी हैं। पुराने अहदनामे में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि यूसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल और दानियल नबूवती किताबें हैं, और नए अहदनामे में मुकाशफा की किताब नबूवती किताब है। और डॉक्टर प्रूडेंट, या मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी आपने फरमाया कि दानियल नबी का सहीफा और मुकाशफा की किताब, इनका जो मतन या इनकी रूह या इनका जो पैगाम है वो आपस में बहुत हद तक मुमासलत रखता है। तो ज़रा आप नाज़रीन की सहूलत के लिए ये बताते चलें कि यूहन्ना अरफ का मुकाशफा और दानियल नबी का सहीफा, क्या ये एक ही दौर में किताबें लिखी गई या इनके दरमियान को फासला या फर्क है? चूंकि इनके दरमियान इस कदर मुमासलत पाई जाती है, कुछ नाकदीन ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे ये दोनों किताबों का मुसन्नफ एक ही है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों में बहुत फासला है। वो पुराने अहदनामे का एक सहीफा है और उसमें कई हज़ारों साल के बाद मुकाशफा की किताब लिखी जाती है, और लिखने वाले जो मुकाशफा की किताब के हैं यूहन्ना आरफ। और दानियल की किताब जो है, गो के मतन के लिहाज से और उनका जो पैगाम है, दोनों के लिहाज से दोनों में बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है। लेकिन ये किसी भी तौर पे मुमकिन नहीं है कि इसको तस्लीम किया जाए कि दोनों के राइटर्स जो हैं वो किसी तरह से एक हो सकते हैं। गो कि ये नज़रिया पाया जाता है कि चूंकि दोनों में मुमासलत इस कदर ज़्यादा है, लगता है जैसे कि दोनों के लिखने वाले एक ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लेकिन ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि दोनों में इनके बहुत फासला है। दरमियान हजारों साल का जो है वो फर्क है दोनों शख्सियात के दरमियान। बिल्कुल। सर और आगे जहाँ चलें।
اور جہاں تک دانیل کی کتاب کا تعلق ہے تو یہ یہودی جو مقدس صحائف ہیں یا ان کے جو مقدس کتب ہیں ان میں، یا جس کو کینن کہہ سکتے ہیں، کیننائز کرنا کسی بک کو مقدس ٹھہرانا یا مقدس سمجھنا یا مقدس قرار دینا، وہ جو کیننائزیشن میں دانیل کی کتاب جو ہے یہودیوں کے صحائف میں وہ جس میں شامل ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کٹووم، اور کیٹووم رائٹنگز میں یہ تیسرے درجے پہ آتی ہے، جبکہ مسیحی رائٹنگ جو مسیحی بائبل ہے اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے ان صحیفوں میں جو ایسکٹولوجیکل صحیفے ہیں یا جن کا اینڈ آف ٹائمز، دنیا کے آخری وقت کے ساتھ تعلق ہے، جیسے یوسایا کی کتاب اور خاص طور پہ مکاشفہ کی کتاب۔ اس لیے یہودیوں کے صحائف میں اس کی ان کے درجے میں تیسری پوزیشن ہے، اور ہمارے مسیحی جو بکس ہیں، کینونائز بک ہیں، اس میں یہ اس کو شامل کیا جاتا ہے نبوتی کتابوں کے ساتھ۔ اور اس جی کے علاوہ دونوں کتابوں میں ایک اور چیز بڑی مماثلت رکھتی ہے کہ دونوں کتابوں کا پیغام بھی کافی حد تک ایک ہے، کیونکہ دانیل کی کتاب بھی اس وقت لکھی گئی جب بنی اسرائیل سے یہودی غلامی میں چلے گئے، اور اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھوں انہوں نے اظہار ثانی، بہت زیادہ اظہار ثانی اٹھائی۔ مکاشفہ کی کتاب بھی آخری وقت کی اظہار ثانی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو یہ ایک اور بڑی انوکھی اور بڑی عجیب مماثلت دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں کتابوں میں بے شمار استعارات ہیں، کنائے ہیں، تشبیہات ہیں، علامتیں ہیں، سمبولزم ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو دانیل کی کتاب کا چوتھا باب اور مکاشفہ کی کتاب یا صحیفہ ساتواں باب، ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حیرت انگیز طور پر ان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو دانیل کی کتاب جب لکھی گئی تو اس وقت جو وہاں شاہ تھا یہودیوں کا، چونکہ یہودا کا جو سربراہ تھا اس وقت وہ یہویکم تھا، اپنے تیسرے برس میں تھا حکومت میں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی دنیا جو کہ سپر پاور اس وقت بابل تھا، اس پہ نبوکدنضر کی حکومت تھی، اور یہودیوں پہ اور بنی اسرائیل پہ جو چڑھائی کی اور ان کو غلام بنایا اور اسیری میں لے کر چلا گیا۔ دوسری بات یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ دونوں کتابوں میں اعداد و شمار کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، خاص طور پر دانیل کی کتاب کا، مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار، جو اعداد ہیں، یہ بڑی علامتی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں کتابوں میں ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جہاں تک مکاشفہ کی کتاب کا تعلق ہے، وہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یوحنا عرف نے لکھی، اور اس وقت لکھی جب وہ پتمس جزیرہ پہ تھے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے دا سیئر آف پتمس، کہ پتمس میں جو آنے والے حالات ہیں، زمانے ہیں، ان کو دیکھنے والا۔ اور دونوں کتابیں جو ہے اپوکلپس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ آخری زمانہ، آخری وقت، جو دنیا کا آخر ہوگا، انجام ہوگا، اختتام ہوگا، دونوں اسی کی طرف اشارہ کرتی، خاص طور پہ مکاشفہ کی کتاب۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا جو رائٹر ہے یوحنا، اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یوحنا رسول کی جو شناخت ہے اس پہ کافی بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ وہی یوحنا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں تھے، یا کوئی اور ہے۔ تاہم اس کی جو تحقیق کی گئی ہے اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ یقیناً وہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو باقی تمام شاگرد تھے ان کے موت کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہے، لیکن ان کی نہیں ہے۔ باقی تمام شاگرد جو تھے ان کو کم و بیش سب کو ہی شہید کیا گیا، لیکن یوحنا عارف ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ یہ پتمس کے جزیرے سے بعد میں افسس چلے گئے، اور وہاں ان کی کہا جاتا ہے قدرتی موت ہوئی۔ اس لیے یہ جی سر، ہے کہ یہی 12 شاگردوں میں سے ایک تھے۔ جی جی، شکریہ ڈاکٹر ٹروڈن، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں دانیل نبی کے صحیفے اور مکاشفہ کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر اختر، کیا حال ہیں آپ کے؟ سر خداوند کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی، دعائیں آپ کی۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، جیسا کہ ہمیں ڈاکٹر ٹروڈن نے بتایا، جی اور جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ ہم ابھی اپنے پروگرام کے اس حصہ میں آتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا، یہ بتانا ہے اپنے ناظرین کو اور اپنے علم کے لیے بھی، ہمیں یہ جاننا ہے کہ سر آئزک نیوٹن کا
جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا اور مسیحیت کی کیا انہوں نے خدمت کی اپنے سائنسی ایجادات کے علاوہ. تو یہ جو 2 کتابیں ابھی جن کا ذکر ہوا ہے جی ان کا نیوٹن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ان کا نیوٹن کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ نیوٹن ایک مسیحی تھے اور وہ بائبل مقدس کے بڑے گہرے طالب علم تھے اور انہوں نے پوری بائبل مقدس کو کئی بار پڑھا ہوگا کیونکہ ان کی جو اپنی بائبل مقدس کی ذاتی کاپی تھی کنگ جیمز ورژن اس کے حاشیوں میں بہت سے نوٹس تھے بلکہ کچھ ایسے نوٹس بھی تھے جو ان کی کتاب پرنسپیا میں استعمال ہوئے. اب جیسے ڈاکٹر پروڈنٹ انجینئر ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ یہ 2 کتابیں دانیل نبی کا صحیفہ اور مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ ان دونوں کتابوں میں ایک تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ تشبیہات اور استعارے ہیں. اب جہاں پہ تشبیہات اور استعارے ہوں وہاں پہ آئزک نیوٹن صاحب کی نظر ضرور جائے گی کیونکہ وہ مشکل مہمیں حل کرنے کی طرف راغب رہتے تھے. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی ان 2 کتابوں میں حیوان کا ذکر ہے, ایک عورت کا ذکر ہے جس نے سورج اوڑا ہوا ہے, اس کے پاؤں تلے چاند ہے, اس کے سر پہ 12 ستاروں کا تاج ہے. پھر ان کتابوں میں حیوان کا ذکر ہے, اژدہا کا ذکر ہے. اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کسی چڑیا گھر کے بارے میں تو نہیں ہے, یہ دنیا کی تاریخ ہے, یہ عالمی تاریخ کو مختلف استعاروں سے بیان کیا گیا. لہٰذا آئزک نیوٹن بینگ اے پرابلم سالور جب اس طرح کے مہمے انہیں نظر آتے تھے تو وہ ان کی توجہ اس کی طرف زیادہ مبذول ہوتی تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ وہ صحیفے ہیں جن میں تاریخیں ہیں, اعداد و شمار ہیں, نمبرز ہیں, ڈیٹس ہیں کہ کیا کب ہوگا, ذبیحہ کب موقوف ہوگا, ہیکل کب صاف کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. جو لوگ یہ بائبل کی گہری علم الہیات کی باتیں ہیں تو چونکہ ان میں مشکل سبجیکٹس تھے اس لیے آئزک نیوٹن نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام تھا آبزرویشنز آن ڈینیل اینڈ اپوکلپس آف سینٹ جان. 1733 میں یہ کتاب چھپی. اردو میں اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے دانیل کی کتاب اور مقدس یوحنا کے مکاشفہ پر مشاہدات. لفظ مشاہدات کا مطلب دراصل مطالعہ ہے. لیکن یہ کتاب سر آئزک نیوٹن کی وفات کے بعد چھپی, پوسٹ ہیومسلی جسے کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی وفات 1726 میں ہو چکی تھی. انہوں نے پھر ایک اور کتاب لکھی بائبل مقدس کے حوالے سے, دی کرونالوجی آف اینشنٹ کنگڈمز, یعنی قدیم بادشاہیوں کی تواریخ. اور اس میں انہوں نے ابتدائی زمانے سے لے کر پیدائش سے لے کر یونان تک کی سلطنت کا احاطہ کیا. پہلے باب میں پھر مصریوں کی سلطنت, دوسرے باب میں اسیریوں کی سلطنت, بابلیوں کی, مادیوں کی سلطنت, اور پھر 5واں باب جو ہے وہ سلیمانی ہیکل کے بارے میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ شاید کوئی اس کو وہ نیوٹن ہی کر سکتے تھے. اور 6واں باب جو ہے وہ پھر فارسیوں کی سلطنت کے بارے میں. اب دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف نیوٹن نے مکاشفہ اور دانیل کی کتاب کی تفسیر لکھی بلکہ انہوں نے بائبل کی تاریخ بھی لکھی. بائبل مقدس میں جو تاریخ ہے جن قوموں کی ان کا ذکر کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک خاص پروجیکٹ شروع کیا, اس کا نام تھا نیوٹن پروجیکٹ. اگر آپ گوگل میں جا کے www.newtonproject.ox.ac.uk ڈالیں گے تو پورا پروجیکٹ نکل آئے گا. وہاں پہ نیوٹن کی, سر آئزک نیوٹن کی 80 کتابوں کی فہرست ہے. اور یہ وہ 80 کتابیں ساری نہیں ہیں, یہ 80 کتابیں ہیں جو دینی کتابیں ہیں, جو ان کی سائنسی کتابیں ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یعنی جن 80 کتابوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی تو یہ ساری کتابیں مذہب کے بارے, مسیحیت کے بارے میں, یہ مسیحیت کے بارے میں. اس میں ایک کتاب ہے مثال کے طور پر تاریخ کلیسیا پر مقالہ, ایک خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں, پیشن گوئیوں کے بارے میں, بائبل مقدس کی کئی آیات کی تفسیریں انہوں نے کی. اور یہ
80 تصانیف یا کتابیں, کچھ مقالے ہیں, کچھ رسالے ہیں, کچھ کتابیں ہیں, یہ 80 ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ نیوٹن پروجیکٹ پر موجود ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام کیا ہے, کتاب کا یا تصنیف کا نام کیا ہے, مصنف کا نام کیا ہے, میٹا ڈیٹا. میٹا ڈیٹا کا مطلب ہے کب لکھی گئی, اس میں کتنے الفاظ ہیں, کتنے صفحات ہیں, کون سی زبان میں لکھی گئی, کب شائع ہوئی. اب کون سی زبان میں لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ آئزک نیوٹن روٹ ان انگلش, لیٹن, ان کی کچھ کتابیں لاطینی میں ہیں, اور بعض لاطینی کی کتابوں میں انہوں نے جو حوالے دیے ہیں یا ریفرنسز دیے ہیں وہ اوریجنل ہیبرو, عبرانی زبان اور یونانی زبان میں ہے. تو یہ سارا جو مواد ہے یہ نیوٹن پروجیکٹ پر موجود ہے. تو دیکھیں آئزک نیوٹن واز اے کرسچن, اور بائبل مقدس کو انہوں نے اس طرح سے پڑھا جیسے انہوں نے فطرت کو پڑھا, جیسے فطرت میں راز چھپے تھے, کوئی نہیں نکال رہا تھا, آئزک نیوٹن نے نکالے. بائبل مقدس کی بہت ساری صداقتیں ایسی ہیں جن کو صرف نیوٹن نے کھوجنے کی کوشش کی اور کھوجا اور تاریخیں نکالی پرانی. جی دنیا کے سامنے لے کے. ڈاکٹر صاحب ذرا چلتے چلتے یہ بتائیں, یہ جتنی کتب کا آپ نے ذکر کیا, ایک بائبل مقدس جو ان کے اپنے زیر استعمال تھی اس کا ذکر کیا, تو یہ ان کے اوریجنل جو مصفدے ہیں یا وہ بائبل, تو کیا یہ چیزیں محفوظ ہیں, کہیں پہ ہیں یہ؟ بالکل محفوظ ہے. میں ان کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آئزک نیوٹن کا اقتباس ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر خدا کی خدائی کے قائل تھے. بعض اوقات سائنسدان کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے, ایتھیزم ہے, یہ ہے وہ. دیکھیں جب وہ اپنی مشہور کتاب آپٹکس لکھ رہے تھے جس میں روشنی کو 7 رنگوں میں توڑنا اور یہ سارے سلسلہ, آپٹکس کی کتاب میں وہ لکھتے لکھتے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے, اور انہوں نے لکھا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ فطرت میں کچھ بھی فضول نہیں, اور وہ تمام ترتیب اور ضابطہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہاں سے آ گیا. کیا آنکھ روشنی کے علم کے بغیر یا کان آواز کے علم کے بغیر ہی تصور کر لیا گیا؟ کیا ان تمام مظاہر فطرت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کوئی ایسی ہستی ہے جو غیر مرئی ہے, زندہ ہے, ذہین ہے, حاضر کل ہے, اور جو لامتناہی خلا میں تمام چیزوں کو خود بڑی باریکی سے دیکھتی ہے اور انہیں مکمل طور پر سمجھتی ہے اور ان کا کامل ادراک رکھتی ہے. یہ کوٹیشن میں پڑھ رہا ہوں سر آئزک نیوٹن کی کتاب آپٹکس میں, 4تھا ایڈیشن, صفحہ 444-45, لندن میں چھپی, ولیم انگس نے 1730 کا ایڈیشن ہے. اگر کوئی چاہے تو اس کو چیک کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ وہ شخص تھا جو بائبل مقدس کا اور خدا کا قائل تھا, مسیحی تھا, اور انہوں نے آپ کا سوال کہ یہ ساری تحریرات کہاں پہ ہیں, دیکھیں عالمی ادارہ UNO کا ایک شعبہ ہے یونیسکو. یونیسکو نے ایک پروگرام شروع کیا, انٹرنیشنل میموری آف دا ورلڈ, یعنی دنیا میں جتنی قابل یادداشت تحریریں ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم انسانیت کو اپنی یادداشت میں رکھنی چاہیے, ان کو اکٹھا کیا جائے. اس پروجیکٹ میں انہوں نے دیکھا کہ سر آئزک نیوٹن کے 1 کروڑ سے زیادہ الفاظ ہیں, اور وہ کتابیں کہاں تھیں. کچھ کتابیں جو تھیں وہ خاص طور پہ جو سائنس اور ریاضی کی کتابیں تھیں وہ 1817 سے لے کر ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ارل آف پورٹسمتھ, ان کے خاندان میں تھی, وہاں سے لی. اور پھر کچھ کتابیں جو بائبل مقدس اور مذہب اور الکمی کے بارے میں تھی وہ یروشلم یونیورسٹی میں چلی گئی تھی. ایک صاحب سطوت یہودی تھے, علم دوست تھے, تو وہ لے گئے. جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا انٹرنیشنل میموری آف دا ورلڈ, تو ان کا سارا مواد اکٹھا کر کے کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھا گیا, اس کو کوڈیفائی کیا گیا, اور اب کچھ مواد جو ہے وہ وہاں پہ ہے یروشلم میں, کچھ کیمبرج میں ہے, لیکن ان کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ, ان کا کوئی خط, کوئی دستاویز, کوئی لکھا ہوا پرزہ, کتاب, تصنیف, تحریر, کچھ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں
اور یروشلم یونیورسٹی. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ میں سوچتا ہوں کبھی کہ یہ اتنی عظیم ہستی اور ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں تو ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا دن بھی ان کے بارے میں سنتے رہیں, بولتے رہیں, پھر بھی تشنگی جو ہے وہ باقی رہتی ہے. تو آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں ان کی کتابوں کے بارے میں اور دانیل نبی کے صحیفے اور مکاشفہ کے بارے میں, یونا عرب کے مکاشفہ کے بارے میں, ان کی تحریریں یا ان کی تحقیق اس کے بارے میں بتایا. تو آگے چلنے سے پہلے ڈاکٹر پروڈنٹ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ ہم جب سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ ان وقتوں میں بات کر رہے ہیں جب ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کس قدر مسائل کا شکار ہے, اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں جو ایک آفت زدہ دور ہے. پلیگ میں ہم مبتلا ہیں پوری دنیا. یہاں مجھے ایک عجیب اتفاق نظر آ رہا ہے کہ جب سر آئزیک نیوٹن اپنے شاید شباب میں تھے تو اس وقت دنیا ایک بہت ہی بڑے مسئلے سے جوجھ رہی تھی, اور وہ بھی ایک پلیگ تھی. یہ وہ پلیگ تھی جسے دا گریٹ پلیگ کہا جاتا ہے, اور یورپ پہ اس نے بڑی تباہی مچائی. اور یہ وہ پلیگ ہے جو 1655 میں شروع ہوئی اور 1666 میں ختم ہوئی. اس دوران جب سر آئزیک نیوٹن اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے, مراد آپ کی تعاون ہے. ہاں 2 سال تک, 2 سال اندازہ کریں کہ 2 سال تک آئزیک نیوٹن کو اپنی تعلیمات, اپنی تدریس, اپنی تحقیق سب سے الگ ہونا پڑا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سر آئزیک نیوٹن اس پلیگ میں سروائیو کر گیا کیونکہ وہ واپس گھر چلے گئے. سارے تعلیمی ادارے, یونیورسٹی بند ہو گئی, تو یہ سروائیو کر گیا یہ پلیگ. اور اندازہ کریں کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ پلیگ میں کوئی یعنی کہ سر آئزیک نیوٹن اس کا شکار ہو جاتے تو آج کی دنیا کس قدر فرق ہوتی. کس قدر, جی بالکل. دوسری بات یہ کہ وہ 2 سال جو پلیگ کی وجہ سے اور پورے یورپ کی کھو دیے اور بڑی اذیت جھیلی, اگر وہ نہ اذیت آتی تو سر آئزیک نیوٹن نہ جانے اور کیا کچھ کرنے میں کامیاب ہوتے تھے. یہ دونوں چیزیں قابل غور ہیں کہ اگر یہ پلیگ کا کہیں لقمہ وہ بھی بن جاتے تو آج کی دنیا بالکل فرق دنیا ہوتی. یہ قدرت کا سارا بندوبست ہے. گزشتہ پروگرام میں جو سر آئزیک نیوٹن ہی کے بارے میں تھا تو میرے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر اختر انجیلی نے بتایا تھا کہ گلیلیو, میں نے سوال کیا تھا گلیلیو اور سر آئزیک نیوٹن کا کیا تعلق ہے آپس میں, اور بڑی زبردست بات انہوں نے بتائی ہمیں کہ جو گلیلیو کی موت کا سال ہے وہی سال سر آئزیک نیوٹن کی پیدائش کا سال ہے. یعنی ایک عظیم آدمی جا رہا ہے, ایک عظیم آدمی آ رہا ہے. تو یہ خدا کے کام ہے. اچھا, تو شکریہ ڈاکٹر پروڈنٹ. ڈاکٹر اختر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو ڈاکٹر اختر آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل, میں ہماتن گوش ہوں. اچھا, ہمیں یہ بتائیں کہ ایک اور بات سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ایسٹر کے بارے میں, جو عید قیامت المسیح جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا سر آئزیک نیوٹن کا کیا تعلق بنتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, آج کل کے جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے جب آئزیک نیوٹن کی لائف کی سٹڈی کی ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ شخص سر آئزیک نیوٹن جو تھے, ان کے لیے لطف یا پلیجر جسے کہتے ہیں اس کا کانسیپٹ عام لوگوں سے مختلف تھا. ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں, ہمیں مزہ آتا ہے, ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں, مزہ آتا ہے, شادی کرتے ہیں, بچوں میں بیٹھتے ہیں, ہم اس طرح سے we find pleasure in life ان چیزوں میں. تو ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ سر آئزیک نیوٹن کا جو پلیجر تھا وہ ان چیزوں میں نہیں تھا. ان کا پلیجر تھا چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے میں اور چیزوں کی تہہ تک پہنچنے میں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ میں. اب دیکھیں, سر آئزیک نیوٹن نے پوری زندگی شادی نہیں کروائی, لیکن آپ نے 80 کتابیں صرف مذہب کے لکھ دی. عام لوگ جو ہیں وہ 80 کتابیں پوری عمر میں مذہب پہ پڑھتے بھی نہیں.
اور انہوں نے لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے سائنس کے جو کام کیے وہ الگ ہیں. آئزک نیوٹن جب دانیل کی کتاب کے صحیفے کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہاں پر ایک آیت مبارکہ ہے کہ پیشین گوئی کی گئی کہ جب مسیح موعود آئیں گے اس وقت تو پھر ذبیحے کو موقوف کیا جائے گا، یعنی قربانی ابراہیمی سنت جو ہے قربانی کی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی قربانی دیں گے. جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو پھر انہوں نے اپنی کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں دانیل اور ریولیشن پہ جو ان کے مشاہدات ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو انہوں نے اس تاریخ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس وقت کیلکولیٹر اور کمپیوٹرز نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے خود مینولی ہاتھ سے ڈیز پیچھے کو کاؤنٹ کر کے ایئرز بنائے، سال بنائے. یہ اچھا وہ مکمل جب اتنے سال پیچھے گئے، 1733 کی یہ بات ہے، وہ سن 33 میں گئے. اب آپ دیکھیں اس میں انہوں نے 1700 سالوں کا سال با سال کیلکولیشن کر کے تو وہاں تک پہنچے، اور انہوں نے وہ تاریخ نکالی کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے وہ دراصل 3 اپریل تیاری کا دن سن 33 AD میں ہوئی. تیاری کا دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہودی جمعے کو تیاری کا دن کہتے تھے. جمعہ اس وقت کوئی لفظ نہیں تھا ہمارے استعمال میں. بائبل مقدس میں دنوں کے نام پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن تیاری کا دن اور سبت ہے، یوم السبت. لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو کیلکولیٹ کیا گیا تو آپ نے وہ تاریخ نکالی، اور یہ وہ تاریخ تھی جس کا اس عید کے ساتھ متفق ہونا ضروری تھا جو یہودی لوگ مناتے ہیں، عید فصح جسے ہم کہتے ہیں. عید فصح دراصل اس واقعے کی یاد ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی سربراہی میں مصر سے نکلے اور کنعان کی طرف انہوں نے سفر کیا. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ چاند رات ہوتی. اب آئزک نیوٹن نے یہ ساری جب کیلکولیشن کی ہے تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ چاند رات تھی. اس جمعے ہفتے کو والے دن وہ چاند رات آنے والی تھی، اور وہ ہفتہ جو تھا وہ عید فصح کا تھا. اس سے پہلا جمعہ جو تھا وہ جمعہ یا چھٹا دن یا تیاری کا دن جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا وہ بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو وہ عید فصح سے پہلے کی چاند رات ہو اور وہ تیاری کا دن ہو، جمعہ وہی بنتا ہے. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ ہر سال ایسٹر جو ہے وہ اور تاریخ کو آتا ہے. اس پہ ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا وائس صاحب، آپ اگر اجازت دیں گے تو. لیکن میں ابھی صرف اتنی بات بتا دوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے، ایسٹر کی تاریخ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. کرسمس ہمیشہ 25 دسمبر کو ہوتا ہے، ایسٹر کی تاریخ بدلتی رہتی ہے اس لیے کیونکہ ایسٹر کی تاریخ عید فصح کے ساتھ منسلک ہے، عید فصح چاند رات کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ وہ چاند رات ہوتی ہے جس کا تعلق ایکویناکس سے ہوتا ہے. ایکویناکس اسٹرانومی کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے جب دن اور رات دونوں برابر وقت کے ہوں. دیکھیں سردیوں میں دن چھوٹے راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں گرمیوں میں، لیکن موسم بہار میں اور موسم خزاں میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا دن آتا ہے جس کو ایکویناکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دن اور رات برابر. لہٰذا خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے یہ 3-4 شرائط پوری ہونا ضروری تھی. یہ مغز ماری کرنے کے لیے ایک ایک چاند کو 28 دن کے سائیکل کو ریٹروسپیکٹیولی پیچھے کیلکولیٹ کرتے کرتے آئزک نیوٹن صاحب وہاں پہ پہنچے، اور یہ شرائط تینوں یعنی ایکویناکس ہو، فصح ہو، چاند پورا ہو، اور یعنی جو پہلا لفظ آپ نے بولا اس کا مطلب رات اور دن برابر ہو. جی، رات اور دن برابر ہو. اور یہ سارا کچھ پھر انہوں نے اس کو شائع کیا، اور یہ کیلکولیشنز جو ہے یہ اسی سال شائع ہوئی جب دانیل اور مکاشفہ کی کتاب کے بہت سے لوگ ایسے ہی باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ کرسچنز نے یہ بنا لیا، مسیحیوں نے بنا لیا. میں اس بات کو ذرا زور سے کہنا چاہتا ہوں
کہ سر آئزک نیوٹن کے آپ لا آف گریوٹی کو غلط ثابت کر کے دکھائے, لاز آف موشن, حرکت کے 3 قوانین ہیں, ان کو غلط ثابت کر کے دکھائے, آپٹکس میں سے کچھ نکال کے دکھائے, کیلکولس کو غلط کر. یہ وہی شخص ہے, یہ وہی ذہن ہے, یہ وہی مسیحی سائنسدان ہے, فلاسفر ہے, جس نے جو کچھ بھی کیا انتہائی دیانتداری سے, انتہائی تندہی سے کیا, اور 300 سال تک ان کے وہ نظریات اور ان کی کیلکولیشن جو قائم رہی. آئنسٹائن نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے اوپر بلڈ کیا گیا ہے, انہوں نے آئزک نیوٹن کو کہیں رد نہیں کیا, اس کے اوپر بلڈ کیا گیا. تو سر آئزک نیوٹن جو ہیں یہ بائبل مقدس اور فطرت یہ دونوں کو بڑے قریب سے دیکھتے تھے. اور جیسے علامہ اقبال کا غالباً ایک شعر ہے, مجھے نہیں یاد کس کے بارے میں لکھا ہے, لیکن وہ آئزک نیوٹن پہ 100% فٹ آتا ہے. حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر اختر, ایک بات, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی فرمائیے. سر آئزک نیوٹن نے جب یہ تحقیق کی ایسٹر کے بارے میں, تو وہ پیچھے جاتے گئے اور وہ 33 عیسوی میں پہنچ گئے, جی اور انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ مسیح کی جو مصلوبیت کا دن ہے وہ یہی بنتا ہے. تو اس 3 کا مطلب یہ اپریل 33 عیسوی 3 اپریل 33 عیسوی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب سر آئزک نیوٹن نے یہ ساری تحقیق کی تو اس زمانے میں ایسٹر انہی دنوں میں, جب سر آئزک نیوٹن حیات تھے, منایا جاتا تھا. تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ تاریخیں تاریخ کے اعتبار سے بالکل درست ہیں. یہی بات ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. وہ اس لیے کیونکہ مسیحی اس وقت بھی عید قیامت المسیح مناتے تھے, اور اس وقت بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے تھے کہ یہ تاریخ کہاں سے آئی, یہ کیلکولیشن کس نے کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب دیکھیں کیلنڈر بھی تو کرسچن عالموں نے قائم کیا ہے نا. جو آج کل کا جو کیلنڈر چل رہا ہے, گریگورین کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں, کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں, وہ بھی تو یہ کیلکولیشن کرنا اور پھر اس کی صداقت پہ قائم رہنا. سر آئزک نیوٹن جو تھے وہ بڑے خاموش طبع آدمی تھے, لیکن ہی واز اے ڈیپ تھنکر. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو ماہرین نفسیات جنہوں نے ان کا مطالعہ کیا, ان کی ذہنیت, ان کے ادراک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہی یوزڈ ٹو فائنڈ پلیجر ان کیلکولیٹنگ. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آج کل ہم کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس وقت نہیں تھا. جیسے پائی ایک ویلیو ہے جو سرکلز کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کو بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 مقامات تک کیلکولیٹ کیا. کیلکولس کو انوینٹ کرنے کا مقصد بھی ان کیلکولیشنز میں جانے کے لیے تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر آئزک نیوٹن جو ہے انہوں نے بائبل مقدس کو اسی عمیق نگاہی سے دیکھا جس طرح سے وہ فطرت کو دیکھتے تھے. فطرت میں راز چھپے تھے, وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو نکال لیں, چھین لیں, دنیا کے سامنے رکھ دیں. بائبل مقدس میں جو باتیں چھپی تھی, حیوان کیا ہے, عورت کون ہے, سورج کیا ہے, یہ پیالے غضب کے کون سے ہیں, گھوڑا سفید گھوڑا مکاشفہ میں 4 گھوڑوں کا 5 کا ذکر ہے, وہ کون ہے. یہ ساری چیزیں آئزک نیوٹن کے لیے ان کو بس یہی سمجھ لے کہ ان کا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا ان رازوں کو تلاش کر کے اور ان پہ لکھنا تھا. تبھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ 10 ملین سے زیادہ الفاظ لکھے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ضائع ہو گئے ہیں ان کا تو پتہ ہی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا سر آئزک نیوٹن کے بارے میں. ظاہر ہے بات وہی آ جاتی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ سر آئزک نیوٹن جیسے وہ سائنسدان تھے, وہ فزسٹ تھے, وہ ریاضی دان تھے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک راسخ العقیدہ مسیحی تھے
اسی لیے ان کی مسیح کے ساتھ دلچسپی تھی تو انہوں نے ایسٹر کی صحیح تاریخ جو ہے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہی وہ دن بنتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا 80 کتابیں انہوں نے اس کے بارے میں کرسچینٹی کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں ان کی آج بھی موجود ہیں. تو ڈاکٹر پروڈنٹ جاتے ہوئے کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے مختصراً؟ نعیم صاحب، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر انجیلی نے بتایا کہ ان کی مذہبی جو رجحانات تھے ان پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کی جو مذہبی تصانیف ہیں وہ ان کی سائنسی تصانیف سے زیادہ ہیں. اور یہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ان کی جو 1936 میں آکشن کی گئی تھی ان کی رائٹنگز کی، ان میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو ریلیجن پہ لکھا ہے وہ ان کی سائنٹیفک ریسرچ سے کہیں زیادہ ہے. سائنٹیفک اینڈ میتھمیٹک ٹوگیدر ان سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ مذہبی یعنی کہ بائبل کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے ان کی رائٹنگز سائنس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی. اور 1936 میں یہ ان کی رائٹنگز کی آکشن بھی ہوئی تھی. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو تصور خدا کا سر آئزک نیوٹن کا تھا وہ بڑا ہی کمال کا اور خوبصورت تصور ہے. وہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ سائنسدان تھے ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ یہ جو چاند اور ستارے اور یہ اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، دراصل کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ان کو چلا رہی ہے. ان کا خیال اس طرف گیا، جو کہ عام طور پہ آج کا نظریہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس کا اور مذہب کا آپس میں تصادم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. سر آئزک نیوٹن نے جب آسمان پہ غور کیا، ستاروں پہ اور ان کے مدار پہ ان کی گردش کو ان پہ غور کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہے ہیں. اور اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ زبور 8 باب میں 3 آیت میں داؤد نبی لکھتے ہیں کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے غور کرتا ہوں. تو یہ غور کس نے کیا؟ داؤد کے بعد نیوٹن نے بھی کیا. سر آئزک نیوٹن نے. بہت خوب. ڈاکٹر اختر، یہ دل نہیں چاہتا اس مکالمے کو، اس ڈسکشن کو بند کریں، کچھ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی، آخر میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر آئزک نیوٹن کا جو میں نے اقتباس پڑھا اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے. بعض اوقات ہم ان سائنسدانوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو خدا کی نگیشن کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں خدا کی، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو نیوٹن کی باتوں سے زیادہ سمجھتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز فیشنیبل ہو جاتی ہے. ایتھیزم یا خدا کی نفی کرنا یا سیکولرزم اور مذہب کو بلا وجہ اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بعض اوقات لوگ اس کو اسکالرشپ میں لے آتے ہیں، فیشنیبل بھی ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے اٹ از کول ٹو بی ایتھیسٹ، اٹ از کول ٹو کوسچن ایوری تھنگ، اٹس آل رائٹ ٹو کوسچن ایوری تھنگ. لیکن دیکھیں جو سر آئزک نیوٹن جیسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے لیے سائنس اور سائنس کے راز، فطرت کے راز کھول کے رکھ دیے، جب وہ دعا کیا کرتے تھے، بائبل مقدس پڑھا کرتے تھے، بائبل مقدس کی پیشین گوئیوں کو پڑھ کر اور اس میں سے وہ علم اور عقل حاصل کیا کرتے تھے. بائبل مقدس میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو 2 بار ریپیٹ کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. میں آئزک نیوٹن کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر یہ بات ختم کرتا ہوں. جب آپ 19 سال کے تھے تو آپ کیمبرج آئے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک کاپی میں شاید 45 یا 48 گناہ لکھے اپنے. یعنی کہ ظاہر ہے 19 سال کا لڑکا ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہوگا، تو انہوں نے لکھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر آخر میں انہوں نے لکھا خداوند مجھے معاف کر. وہ گناہوں کا انہوں نے اقرار کر کے تو اس کی معافی مانگی، اور وہ جو چیز ہے وہ ان کی تحریر جو ہے وہ ان کے جو کیمبرج کے ڈاکیومنٹس ہیں ان میں موجود ہے. اب دیکھیں اس طرح کی شفاف شخصیت، ذہنیت رکھنے والا ایک شخص جیسے آپ نے بتایا ہے، مسیحی تھا، بائبل مقدس، اور جب ان کی موت ہوئی تو ان کی جو نرس تھی، آخر میں پروڈنٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، جو نرس ان کی کیئر کرتی تھی جب وہ بالکل قریب المرگ تھے،
تو انہوں نے اسے بلا کر کہا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تجھے دینا چاہتا ہوں، اور وہ انہوں نے بائبل مقدس کنگ جیمز ورژن بائبل مقدس جو ان کی ذاتی بائبل تھی، جس میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بہت سے حاشیوں میں لکھا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ اسے سونپ دی، اور وہ بھی کیمبرج یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔ جی ڈاکٹر اختر انجیلی اور ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا، آپ نے بہت قیمتی باتیں ہمیں بتائیں۔ اور ناظرین، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے مسیحا کے پیروکار اور سائنس کے علمبردار سر آئزک نیوٹن کے بارے میں تھا۔ یہ پروگرام مکمل ہوا، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔